अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर। और जैसा कि आपको मालूम है जी कि हमारे प्रोग्राम का नाम है रेडियो क्लिनिक, और रेडियो क्लिनिक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ़ तिबी माहिरीन से जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज है जी 1 अक्टूबर, और जैसा कि आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर का पूरा महीना एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इस दिन की इसलिए गायब करना भी बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन, क्योंकि ज़्यादा इसका एहतमाल जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का ख़वातीन में होता है, उनको आगाही हो। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, और जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कैंसर की दूसरी इकसाम के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूँ जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। आपका नाम है जी प्रोफेसर कौसर बानो, और आप हैं जी प्रोफेसर ऑफ ऑनकोलॉजी, और इस वक्त तैनात है जिना हॉस्पिटल लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। और बड़ी आपने बहुत ही अहम मौजू पे जो है अपना प्रोग्राम रखा है, जी क्योंकि जी आज जैसे कि आपने पहले बताया कि 1 अक्टूबर है और ये ब्रेस्ट कैंसर आगाही का महीना है, और इसमें जितने ज़्यादा हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें उतना ही बहुत बेहतर है। मैडम, ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, ये कैसे फैलता है, इसको कैसे रोकना है। ये मुकम्मल आपने एक आगाही पैकेज जो है ना वो आवाम तक पहुंचाना है आप। तो मुबशर साहब और तमाम सामीन के लिए कि मतलब ये सवाल जो है ये बहुत बुनियादी सवाल है कि जी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। हमारे जब मरीज भी आते हैं तो सबसे पहले वो यही सवाल हमसे पूछते हैं कि जी ये क्या है, क्यों हुआ है, और हम इसको कैसे पहले तशखीस कर सकते थे। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप चले, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स की तोड़ फोड़ हो रही होती है और वो नए सेल्स बन रहे होते हैं। जी जी अब नॉर्मली ये सारा जिस्म के अंदर हमारे अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है। हर चीज जो जाती है वो ठीक रिपेयर हो जाती है, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी अबनॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स की वजह से कि वो जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म होता है ना वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल और गैर मुतवाजन ग्रोथ जो है सेल्स की वो शुरू हो जाती है। अब जब अगर ये ब्रेस्ट में हो रही हो तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये सेल्स ग्रो करते रहते हैं तो ये गिल्टी की सूरत में नमूदार होते हैं। जी, ठीक हो गया। इब्तिदा में गिल्टी छोटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है वही ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ की वजह से ये गिल्टी का साइज बढ़ता चला जाता है, और फिर ये यहाँ से शुरू होके खून के जरिए पहले बगल के जिस्म में फैलना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे हमें सराइटिस बन जाता है। जी अगर हम इसकी बात करें कि जी इसमें वजूहात क्या हो सकती हैं, तो वजूहात इसमें किसी एक पर्सन, किसी एक पेशेंट, एक खातून के लिए कहना कि इसमें कैंसर किस वजह से हुआ ये मुश्किल होता है। जी जी लेकिन जो एक आम वजूहात की अगर हम बात करें तो उसमें वही आता है कि कुछ खवातीन जो होती हैं वो जैसे हम सुनते हैं कि जी जिनके पीरियड्स थोड़ा जल्दी आते हैं, लेट खत्म होते हैं, बच्चों को दूध नहीं पिलाते, या उनकी जो है क्या कहते हैं कोई और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स बहुत कम कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है। अभी जो नई चीजें आ रही हैं, नई तहकीकात आ रही हैं उसमें, और नए जो ज्यादा इसका होने के मौजूद बन रही है वजूहात, उसमें जो है अब हमारे लाइफस्टाइल ज्यादा अहम फैक्टर अदा कर रहा है, जी जी जिसमें कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम बिल्कुल जो है क्या कहते हैं काम नहीं करते कोई भी, या हम कुछ ऐसे खाने खाते हैं जो जिनमें के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल ज्यादा होता है, या मुतवाजन गजा नहीं ले रहे होते। ये वजूहात अब ज्यादा, और माहौली आलूदगी भी इसकी एक वजह है। माहौलियाती अब आलूदगी आप कह रही हैं। जी, जी अब उसमें चंद और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें के एक फैमिली रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है। उनमें फैमिली में 2-3 हिस्ट्रीज होती हैं, यंग लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर के हम दूसरी जो नॉर्मल खवातीन की बात करें। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने का बाइस बन सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब इसमें आगाही जो खवातीन को होनी चाहिए, और ये आगाही ये नहीं है कि कोई ज्यादा एज की खवातीन के लिए सिर्फ हो, इस आगाही में जरूरी ये है कि जो है खवातीन
جب سے ان کی بریسٹ کی نشوونما شروع ہوتی ہے وہ ینگ ایز 18 ایئر 16 ایئر سے لے کے آن ورڈ وہ اپنا خیال رکھیں. خیال میں یہ ہے کہ ہر ماہ اپنا بریسٹ ایگزامینیشن کریں جب ان کے پیریڈ ہوتے ہیں. جی جی. اگر ان کو اس میں کوئی بھی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو, کوئی گلٹی محسوس ہو, تو اس کو بر وقت چیک کروائیں. کیونکہ عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جی کینسر جو ہے نا وہ زیادہ ایج کے لوگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ریسنٹ ایئرز میں جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں ینگ ایج میں بہت زیادہ کینسر, یہ بریسٹ کینسر ہو رہا ہے, اور جتنا ینگ ایج میں کینسر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی جو ہے شدت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. تو اس لیے اس کو جلدی چیک کروا کے اس کا جلد علاج کرانا بہت ضروری ہے. ارلی ڈیٹیکشن. ہم عام طور پر جی جی. ہاں جی, ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کینسر اسکریننگ کی, جیسے کہ آج سے ہی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فونز پہ شروع ہو گئے میسج کہ ہر خاتون اپنا میموگرام کروائے. جی بالکل. اس لیے یہ آگہی بھی خواتین میں ہونا ضروری ہے کہ ہم نے کس عمر سے شروع کرنا ہے میموگرام کروانا. ٹھیک ہے. جو میموگرام ہے وہ یہ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد سے ہر عورت ہر سال میموگرام کروائے جب تک کہ وہ 65 سے 70 سال کی نہیں ہو جاتی, کہ اس کے بعد رسک کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس دوران میں ہر سال 1 سال بعد یا کم از کم 2 سال ضروری ہیں کہ میموگرام کروایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 سال سے کم عمر کی عورتوں کو بریسٹ کینسر نہیں ہوتا, ان میں بھی ہوتا ہے. ان کو منتھلی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرنا ضروری ہے, اور اگر کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی نئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے, اسکن کے اوپر کوئی سوزش ہو گئی ہے, کوئی نپل جو ہے ان کی انورڈ ہو گئی ہے یا اس کی شکل میں تبدیلی ہے, کوئی خون آ رہا ہے نپل سے, تو ایسی علامات کی صورت میں ان کو فی الفور جو ہے نا اپنا معائنہ اور مزید ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو میموگرافی کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ 40 سال کے بعد سے لے کے 65 سال تک. تو میڈم یہ بتائیے گا میموگرافی میں کیسے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گلٹی بنی ہے یہ بریسٹ کینسر ہی ہے؟ اچھا, میموگرام جو بیسیکلی نا ایک خاص قسم کے ایکس رے ہوتا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے, جو گلٹی ہوتی ہے اس کو اس میں وہ دیکھتے ہیں چند ایک تبدیلیاں کہ کتنی اس میں کیلسیفیکیشن ہے, اس کی ڈینسٹی کیسی ہے, اس کی شیپ کیسی ہے. جی جی. اس کی بیس پہ جو ہے میموگرام یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ گلٹی جو ہے کینسرس لکنگ ہے یا نان کینسرس. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آگے آپ کی طرف ریکمنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آنکولوجسٹ کا کردار شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس گلٹی کا علاج کیسے کرنا ہے. اب اس میں آپ نے اس کو انوالو کرنا ہے کسی سرجن کو کہ وہ اس کی مطلب اس کو الگ کر دے, یا اس کو تھراپی کے ذریعے صحیح کرنا ہے. ہاں, اس میں یہ بہت آپ کا جو ہے نا سوال بہت ریلیونٹ ہے. جی. کیونکہ گلٹی سامنے آنے کے بعد عام طور پہ خواتین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم سب سے پہلے کہاں پہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری خواتین کی جو تشخیص ہے وہ اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی مستند معالج کی بجائے وہ اپنے پاس کہیں بھی کسی بھی دکھا رہی ہوتی ہیں جو لوکل جی پیز ہوتے ہیں, جن کو شاید اس طرح کی بہت زیادہ اویئرنیس بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے, اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا, گلٹی ٹھیک ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ لنگر آن ہوتا رہتا ہے اور وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے ان کی تشخیص ہے. جی جی. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سرجن جو عموماً جو دیکھا گیا کہ کسی اچھے سرجن کو آپ دکھا سکتے ہیں, چیک اپ جنرل سرجن. ہاں جی. جی جی. جنرل سرجن کو آپ آنکولوجسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کلینکس بنے ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں. جی, تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں اس وقت بریسٹ کلینک جو ہے فعال ہیں سب طرف. بالکل بالکل. وہ جو ہے نا بریسٹ کلینک میں جا کے وہ چیک کروا سکتی ہیں, اور وہاں پہ ان کلینکس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فردر گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے میموگرام کروانا ہے, کہاں سے کروانا ہے, الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے, آگے کوئی بایوپسی کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کو ایک مکمل گائیڈنس مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کا جی جی بالکل بتائیے گا. جی, اس کے پھر یہ ہے کہ تشخیصی جو ٹیسٹ ہیں, کئی خواتین صرف اس ڈر سے بھی نہیں آتی ہیں چیک اپ کروانے کے لیے, کیونکہ ان کو اندر سے یہ پتا ہوتا ہے کہ نئی گلٹی ہے, کہیں اس میں کینسر نہ ہو, تو وہ ڈرتی ہیں آگے کے علاج کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ذرا سامعین کو بتائیے گا میڈم, گلٹی سے کینسر بننے تک کا وقت جو ہے وہ کتنا ہے؟ اچھا,
یہ جو ہے یہ آپ کے جو گلٹی ہم بنتی ہے انیشیلی وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور کئی دفعہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا. جی جی. اب وہ جب تک کہ وہ فیل ہوتی ہے، یہ جو اس کا ریٹ ہے گروتھ کا، یہ ہر مریض میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھتی ہے، تو ان میں ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو 1 مہینے میں ہی گلٹی جو ہے پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں کچھ مہینے لگ جاتے ہیں، وہ سلو گروئنگ، ہم ان کو کہتے ہیں سلو گروئنگ کینسر، تو وہ اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اس کو بڑھنے میں. یہ بھی بتائیے گا کہ میڈیسن سے جو علاج ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، اور اگر اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو وہ کتنا افیکٹو ہے؟ اچھا، اس میں جب تشخیص کرتے ہیں، تشخیص کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور ٹیسٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. جی جی. جس میں کہ ایک تو میموگرام تو ہم نے آپ کو بتایا نا، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکریننگ ہے اور اس کے بعد تشخیص میں بھی میموگرام کا رول آتا ہے. بالکل آتا ہے. اس کے بعد بایوپسی کی جاتی ہے، اگر گلٹی لگ رہا ہے کہ یہ کینسرس ہے تو اس کی بایوپسی کی جاتی ہے. پھر ہم کچھ اور ٹیسٹ جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں مریض کو. ان کا ٹیسٹوں کا مقصد ہوتا ہے کہ مریض کی سٹیج کا علم ہو سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک گلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، بغل میں گلٹی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ جسم میں کیا کینسر جو ہے سرایت کر چکا ہے، جسم میں پھیل چکا کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں عام طور پہ سی ٹی اسکین کروانا ہوتا ہے اور بون اسکین کروانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کی سٹیج کیا ہے. جو پیشنٹس ارلی سٹیج کی ہوتی ہیں ان میں ہم یہ سرجری بھی کرتے ہیں، اس میں کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے. بریسٹ کینسر ایک ٹائپ نہیں ہے، بریسٹ کینسر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اچھا، یہ تھوڑی سی ذرا سامعین کو ٹائپس بھی بتا دیں میڈم، تاکہ ذرا کنفیوژن اور ذرا کلیئر ہو جائے آپ کے توسط سے. ہاں جی. اچھا، بریسٹ کینسر نا ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا. جی جی. جو ہم ٹریٹمنٹ پرپزز کے لیے جب کرتے ہیں تو بریسٹ کینسر 3 ٹائپس کا ہے. جی. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو بریسٹ کینسر ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو ٹیومر ہوتا ہے وہ ہے HER2 پازیٹیو ٹائپ ہوتی ہے. اور ایک جو زیادہ خطرناک ہے وہ ہے ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر. اب ان تینوں میں جو ٹریٹمنٹ علاج کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کہ جو ان کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے علاوہ سرجری پہلے کرنی ہے، سرجری بعد میں کرنی ہے، اس کا فیصلہ فرق ہوتا ہے. یہ جو سارا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اس پیشنٹ کی سرجری پہلے ہونی ہے یا بعد میں ہونی ہے. ٹھیک ہے. اس پیشنٹ کو ریڈیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، کس مریض نے لمبے عرصے تک آگے کچھ میڈیسن کھانی ہے نہیں کھانی ہے، یہ سارا فیصلہ جو ہے ہم ایز اے ٹیم مل کے کرتے ہیں، جس میں کہ سرجن، آنکولوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ. جی، ریڈیولوجسٹ، ریڈیشن والے، ریڈیو تھراپسٹ اور ریڈیولوجسٹ، یہ 3-4 جو ہیں اسپیشلٹیز کے لوگ جو ہیں ان کا عام طور پہ کردار ہوتا ہے. تو یہ سب مل کے ایک ڈیسیژن لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کا پاتھ ہم نے لینا ہے. پہلے کچھ لوگوں کو ہم پہلے کیمو تھراپی لگاتے ہیں، ٹیومر کو شرنک کرتے ہیں اور اس کے بعد سرجری کرتے ہیں. کچھ پیشنٹ کو جی یہ ذرا بتائیے کہ مریض کی رسائی جو ہوتی ہے بیک وقت ان چاروں کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو الگ الگ جو ہے نا چاروں سے اپنے مرض کے بارے میں تحقیقات کروانی ہوتی ہیں؟ اچھا، اس میں کچھ جگہوں پہ جو ہے نا ٹیومر بورڈز، اب تو ہر ہاسپٹل میں ٹیومر بورڈز بن گئے. ٹھیک ہے. ان کا پیشنٹ کا جو بھی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ وہ جس کو بھی اپروچ کر لے پیشنٹ، پہلے اگر آنکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کے ٹیسٹ اس ٹیومر بورڈ میں لے کے جاتے ہیں. سرجن کے پاس اگر جائیں تو سرجن لے کے جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن میں وہ سب لوگ بیٹھے اکٹھا مل کے اس پیشنٹ کے علاج کے لیے فیصلہ لیتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ کے جو علاج کا فیصلہ لینے میں اس لیے بھی دقت پیش نہیں آتی کہ ان کا بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ٹیومر ہے، اس کی سرجری ہونی ہے، تو پھر ان کو سرجری میں ڈائریکٹلی ریفر کر دیا جاتا ہے اوپینین لکھ کے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو ٹیومرز آتے ہیں وہ تھوڑا ایڈوانس سٹیج پہ آتے ہیں، تو ان کے لیے فیصلہ جو ہے وہ ٹیومر بورڈ میں یا آپس کی مشاورت کے بعد، اگر ٹیومر بورڈ نہ بھی ہو کسی جگہ پہ تو وہاں پہ بھی آنکولوجسٹ، اگر آنکولوجسٹ کے پاس جائے تو وہ سرجن سے مشاورت کرتے ہیں، سرجن کے پاس چلے جائے تو وہ آنکولوجسٹ سے مشاورت کے بعد ہی علاج کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ٹیومر ہو گیا اور آپ نے اس کا سرجری کے ذریعے علاج کر دیا، ریموو کر دیا اس کا بریسٹ،
تو اب کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ دوسری طرف بھی اس طرح کی گلٹی نکل سکتی ہے؟ جی، جو جب ہم رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں نا بریسٹ کینسر کے، جی جی تو اگر کسی مریض کو ایک دفعہ کینسر ہو گیا ہے تو وہ بھی ایک انکریز رسک پہ ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ یا دوسری سائڈ پہ بھی ٹیومر ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کرتے یہ ہیں کہ جب علاج مکمل ہو جاتا ہے، سرجری ہو گئی، کیمو تھراپی ہو گئی، میڈیسنز کھا لی، علاج مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس مریض کو ہم جو ہے سرویلنس پہ رکھتے ہیں. سرویلنس یا فالو اپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد مریض کو فزیکل اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا سالانہ میموگرام اور کچھ الٹرا ساؤنڈس کرواتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری واپس تو نہیں آ رہی. عام طور پہ یہ جو سلسلہ ہے 5 سال تک پیشنٹ جو ہے اس فالو اپ پہ رہتے ہیں. 5 سال تک ان کو فالو اپ آپ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ ایک سفر ہے آپ کا پروفیسر بننے تک کا، ایک اتنا عرصہ لگا آپ کو اس پوزیشن پہ آتے ہوئے، تو یہ ذرا ہمیں بھی آگاہ کریں اور سامعین بھی اس سے آگاہ ہوں گے کہ بریسٹ کینسر کا شکار خواتین کی تعداد دیہی علاقوں میں زیادہ ہے کہ شہری علاقوں میں زیادہ ہے، اور لاہور میں بھی کیا اس کے زیادہ کیسز آپ کو نظر آئے؟ اوور آل جو ہے اس میں دونوں طرف سے ہی، دیہات سے بھی اور شہروں سے بھی. اب بریسٹ کینسر بہت عام ہو گیا ہے. اگر ہم ویسے بھی جو ہے دیکھیں، اسٹیٹس دیکھیں، تو ابھی دنیا بھر میں بریسٹ کینسر تقریباً نمبر 1 اب کینسر بن. بالکل ٹھیک ہے. پہلے اس نے سر پاس کر دیا باقی سارے کینسر کو نمبرنگ میں. یہاں پہ بھی لاہور میں بھی بہت کامن ہے. میں اگر دیکھوں تو میرے پاس جتنے پیشنٹس ہیں پروپورشن وائز تقریباً 50% لاہور سے ہیں اور 50% جو ہے وہ دیہی علاقوں کے ہیں، دیہی علاقے یا دوسرے جو شہروں سے ہیں. تو لاہور میں بھی بہت کامن، اور ینگ زیادہ جو ہے ینگ فیمیلز آ رہی ہیں ہمارے پاس، لیس دین 40 ایئرس کی، جو ہے 40 سال سے کم عمر میں بہت زیادہ اب یہ جو ہے بریسٹ کینسر آ رہا ہے ہمارے پاس. تو جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس تو ان سے آپ کیا آگاہی ان کو آپ دیتی ہیں؟ ان کو جی جو ایک ہو گیا علاج کا پورشن ہو گیا، دوسرا ہو گیا ہم نے ان کو جو ہے بتانا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو کیسے ماڈیفائی کرنا ہے. سب سے پہلے تو جب یہ ہمارے پاس کیمو تھراپی ان کی پوری ہوتی ہے تو ہمیں ان کیمو تھراپی کے جو سائڈ افیکٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے چلنا ہے، کیونکہ خواتین میں بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے اس بات کا کہ کیمو تھراپی ہوگی، بال ختم ہو جائیں گے، بہت الٹیاں بہت آئیں گی، ہماری تو زندگی خراب ہو جائے گی. تو ان کو ہمیں یہ کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ یہ ایسی خطرناک چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈر سے اپنا علاج نہیں کروائیں. اور الحمدللہ جب ان کو اچھی طرح سے کاؤنسل کیا جاتا ہے تو بہت ساری خواتین بڑی بہادری سے اپنا علاج مکمل کرتی ہیں اور صحت یاب ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسری جو چیز کی جاتی ہے، چونکہ یہ ینگ ہے اور ینگ خواتین کی جو فیملی ہوتی ہے، جب ایک خاتون کو کینسر ہوتا ہے تو اس کی فیملی کی جو دوسری خواتین ہیں وہ بھی ان کا رسک بھی کینسر ہونے کا زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی پوری فیملی کو ایک تو آگاہ کریں کہ وہ اپنی جو ہے میموگرامز، اگر وہ اس ایج میں ہے کہ ان کی میموگرافی ہونی ہے تو میموگرام کروائیں ریگولر، یا ینگ ہے تو وہ اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کس طریقے سے کریں، کیونکہ جتنا جلدی ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو ہم اسکریننگ کر سکتے ہیں، اسی میں 100% کیور ہے. اچھا میڈم، یہ بھی ذرا بتائیے گا مجھے بھی اور سامعین کو بھی اس حوالے سے آگاہی حاصل ہو، کیا اس حوالے سے کوئی ویکسین بن رہی ہے، بن چکی ہے یا آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی؟ اچھا، بریسٹ کینسر کی ابھی تک ویکسینیشن اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ جو ہے جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو ایک ویکسین آئی ہے سروائکل کینسر ویکسین، جی، جس کی آج کل جو ہے بہت زیادہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو ابھی ہم بریسٹ والے سے نیکسٹ سیشن میں اس کے بارے میں بھی بات کریں. جی ایچ پی وی ویکسین کے حوالے سے میرا اگلا سوال وہی ہے کہ سروائکل کینسر جو ہے وہ کیا ہے، اور جو پاکستان میں اس حوالے سے جو اب تک ویکسین لگائی گئی ہے بچیوں کو، وہ کس حد تک ضروری تھی؟ اچھا، ایسا ہے کہ سروائکل کینسر بھی خواتین کا ایک اہم کینسر ہے. جی جی. یہ اگرچہ کہ اگر ہم اس کی انسیڈنس کے حوالے سے بات کریں، انسیڈنس پریولنس کے، تو وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے خواتین کے کینسرز میں. جی جی. لیکن یہ اہم اس لیے ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ پریونٹیبل ہے.
ایک کینسر ہے جیسے کہ بریسٹ کینسر ہے. بریسٹ کینسر کا ایک رسک ہے کہ ہر 8-9 خواتین میں سے کسی ایک کو رسک ہے کہ لائف ٹائم میں اس کو کینسر ہوگا. اس کی اسکریننگ کر کے ہم جلدی تشخیص کر سکتے ہیں. لیکن سروائکل کینسر ایسا کینسر ہے کہ جس سے 100% بچا جا سکتا ہے. اور اس کے بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم یہ ویکسینیشن کروائیں اور اس کے ساتھ جو سروائکل کینسر کے اسکریننگ ٹیسٹ ہیں وہ کروائیں. اس کے اسکریننگ ٹیسٹ کون سے ہیں؟ پہلے اگر ہم بات کریں ویکسینیشن کی تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اس بارے میں جو ہے نا متس آ گئی ہیں کہ یہ شاید انفرٹیلٹی کاز کر دے گا. بہت سارے لوگ اس چیز سے منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو زیادہ تر لوگ جو ریلیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کووڈ کی ویکسین کے نقصانات ہوئے تھے. یہ ویکسین ایسی ویکسین نہیں ہے کہ جو پچھلے 6 ماہ میں بنی ہے اور اب آگے پاکستان میں لگنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ویکسین 2006 سے موجود ہے. صحیح. آسٹریلیا کا نعرہ ہے کہ وہ اگلے کچھ سالوں میں وہ بالکل سروائکل کینسر فری ہو جائے گا. 2026 تک. 2026 جی 2026 تک وہ سروائکل کینسر فری ملک بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اور وہ اس ویکسین کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے. اچھا میڈم یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ سروائکل کے جو ہوتے ہیں وائرسز یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو افیکٹ کرتے ہیں وہ کچھ 3-4 ہی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اچھا یہ نا ہیومن پیپیلوما وائرس جس کے اگینسٹ یہ ویکسین ہے. جی جی. بیسیکلی ایک بڑی فیملی ہے اس میں ڈفرینٹ نمبرز ہیں. ان میں سے جو 16 اور 18 ٹائپ ہے وہ تقریباً 75% جو ہے سروائکل کینسر کی وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بقیہ ہیں وہ ملا کے تقریباً 90% جو کینسر ہیں سروکس کے وہ ہیومن پیپیلوما وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی ایچ پی کی وجہ سے. تو اگر آپ نے ویکسین لگا دی ہے بچیوں کو جی جی تو آپ سمجھے کہ 90% تو آپ نے یہیں پہ ہی اس کو روک دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو باقی 10% ہے وہ اسکریننگ سے کور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایک ایسا کینسر ہے کہ جو 100% جو ہے پریونٹیبل ہے. اچھا میڈم کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے بڑی جو ہے نا باتیں کر رہے تھے کہ یہ لگوانی نہیں چاہیے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ لگی ہیں وہاں پر ہمارے معاشرے میں بہت فرق ہے. ایک اس بارے میں بھی بتائیے گا اور دوسرا یہ افواہیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا سامعین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیں پہلے تو اس کے ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے سے فرق ہے. فرق ضرور ہے لیکن انسان وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے حالات وہی ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اس طرح سے اوپن نہیں ہے جیسے کہ ویسٹ میں ہے لیکن یہاں پہ جو ہے بہت ضد بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون کس طرح سے لائف گزار رہا ہے. صحیح. اور چاہے وہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو رسک فیکٹرز بتائے جاتے ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس کے وہ صرف انہی لوگوں کو ہوں. ٹھیک ہے. کسی ایک بندے کو بھی انفیکشن کوئی ایک بندہ بھی انفیکشن کیچ کر سکتا ہے. تو کیوں آپ نے اس کو رسک پہ کرنا ہے؟ ہر وہ بندہ جو سیکشولی ایکٹیو ہے وہ یہ انفیکشن کیچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا معاشرہ فرق ہے یہ آپ سمجھیں کہ آنکھیں بند کرنا ہے ایک مسئلے سے. ٹھیک ہے. صرف ضد پکڑنا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جو ہے پڑھے لکھے معاشرے کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک نالج اور اس کی بیس پہ جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں اس معاشرے میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اچھا میڈم جیسے دیکھتے ہیں نا بریسٹ کینسر کا کچھ احتمال یعنی کہ کم سے کم جو ہے نا شیبہ وہ مرد حضرات تک بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. کیا سروائکل کینسر میں بھی کچھ ایسی پرابلم ہے کہ یہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا بیسیکلی سروائکل کینسر تو صرف عورتوں کو ہوگا کیونکہ وہ مردوں میں وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے وہ مردوں میں بھی کینسر. جی بالکل میرا یہی تھا کہ ہیومن پیپیلوما وائرس مردوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ ان مردوں کی بھی یہ اورل کینسر ان میں ہو سکتے ہیں اینل کینسر ہو سکتے ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس کی وجہ سے. یہ دونوں کو افیکٹ کرتا ہے اور یہ بات بھی ہماری جو ہے نا عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ہمارے سامعین تک یہ بات پہنچنا بھی بہت ضروری ہے
کہ یہ جو HPV ویکسین ہے یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے, صحیح, یہ لڑکوں کے لیے بھی افیکٹو ہے ان کینسر سے بچاؤ کے لیے. ہاں, ہم جو ہے یہاں پہ اس کو چونکہ زیادہ اس کی پریونشن سروائکل کینسر میں ہے, تو یہاں پہ اس کو زیادہ پبلسائز سروائکل کینسر کے بیک گراؤنڈ پہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ دیگر کینسر کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے, تو اس کی ویکسینیشن کرانے سے ان کینسر سے بھی بچا جا سکتا ہے. پروفیسر کوثر بانو, آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, لیکن وقت اب ہمیں اجازت نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ہم کینسر کی کسی اور شاخ کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی تو ہم نے بات کرنی تھی پھپھڑوں کے کینسر کی, لیور کینسر کی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پروگرام شروع کیا ہے میو ہاسپٹل میں وہ کیا ہے, وہ بھی ہم نے آپ سے جاننا ہے. تو بس آج کا آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک ہے. آپ چلتے چلتے سامعین جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شکریہ مبشر صاحب, آپ نے مجھے اس پہ مدعو کیا تھا. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی اپنے سامعین کو کہ جو ہے کینسر کسی بھی ٹائپ کا ہو, سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگ کینسر کے مریض کو ایک عام مریض کی طرح لیں, اس کو اسپیشل مریض کی طرح کہ اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یہ تو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس سے دور رہیں, کینسر کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہے. جی بالکل صحیح. دوسرا, سارے کینسر اب جان لیوا اس طرح سے نہیں ہے. اگر کینسر کی جلدی تشخیص ہو جائے تو اس کا جلد علاج کروائیں, بالکل ٹھیک. کیونکہ جتنے بھی کینسر ہیں جتنا جلدی آپ علاج کرائیں گے اتنا ہی آپ 100% کیور کے قریب ہوں گے. تو یہی میرا میسج ہے سامعین کے لیے, بہت بہت شکریہ پروفیسر کوثر. ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی کیور. جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر کوثر بانو کہ آپ پروگرام ریڈیو کلینک میں شامل ہوئیں اور آپ نے بڑی مفید گفتگو کی بریسٹ کینسر اور سروائکل کینسر کے حوالے سے, جو سامعین نے سنی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی سامعین اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو پروگرام ریڈیو کلینک سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.